रब से जुड़ने का सफ़र एपिसोड 4। क्या हुआ बेटा? जी, उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। फातिमा, तुम रो रही हो या मुस्कुरा रही हो? मिसेस रयान परेशानी के आलम में उसे देखते हुए पूछ रही थीं। ओह अल्हम्दुलिल्लाह, उसने अपने हाथ से आंसू साफ करते हुए भरपूर तरीके से मुस्कुराते हुए इधर उधर निगाह दौड़ाई। उससे तो याद आया कि वो हॉस्पिटल बेड पर थी। और सीन हुआ यहाँ पे ख़त्म। मिसेस रायान में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई, ये जानेंगे हम आज के एपिसोड में। चलते हैं कुछ वक्त पहले, जहाँ फातिमा को उसकी माँ बहुत ही हकारत से देखा करती थी और उसके भाई की शादी होने वाली थी। फातिमा आज किचन में सुगरा और उसकी बेटी के साथ शाम से डिनर की तैयारी में मसरूफ़ थी। मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस, डिज़र्ट्स, ड्रिंक्स, मिठाई वगैरह हर चीज़ उसने अपनी निगरानी में बनवाई थी। आज हैदर के ससुराल वाले रस्म के लिए आ रहे थे और हैदर बहुत खुश था। उसे और रयान साहब को घर आए हुए 2 ही दिन हुए थे। घर में तो एक हलचल मची हुई थी और मिसेस रयान सैफ के साथ मिलकर घर को डेकोरेट करवाने में मसरूफ़ थी। फूल यहाँ लगाओ, पर्दे ऐसे सेट करो, लाइट्स यहाँ ऐसे सेट करो। उनकी आवाज़ें पूरे लाउंज में गूंज रही थीं। वो इलेक्ट्रिशियंस और डेकोरेटर्स को हिदायत दे रही थीं। गर्ज ऐसे लग रहा था जैसे आज ही शादी होने लगी है। उस घर के बड़े बेटे की होने वाली बीवी ने आना था और सबका खुश होना तो एक लाजमी अमर था। अलबत्ता फातिमा के साथ सबका रवैया बहुत तब्दील हो चुका था। फातिमा का पर्दा करना उनके लिए एक इम्तिहान बन चुका था। वो बाहर तो खुद को मुकम्मल अबाया में ढांप कर जाती थी, तब उसे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन ख़ानदान में पर्दा करना और वो भी हैदर के ससुराल वालों के सामने, इस चीज़ ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा था। पिछली रात मिसेस रयान ने फातिमा को बहुत समझाया था कि कल किसी भी किस्म का कोई ड्रामा नहीं करना, मगर फातिमा इसी बात पर इसरार कर रही थी कि वह सब काम करेगी, उनसे मिलेगी भी, मगर उनके मर्दों के सामने पर्दे में ही जाएगी। फातिमा, पर्दा दिल का होता है, तुम में हया है ना, ये काफ़ी है, बाहर कर रही हो ना। मगर अब ये क्या तमाशा के घर में आने वाले मेहमानों से भी चेहरे छुपाती फिरो। उनका लहजा काफ़ी सख्त था। मामा, दिल में हया हो तो ही बाहर जिस्म को पर्दे में ढांपा जाता है। अल्लाह ना करे कि कभी दिल पर पर्दा पड़े, वरना तो इंसान की मत्ती मारी जाती है, उसने गहरी सोचों में गुम होते हुए कहा। मेरा दिमाग मत ख़राब किया करो फातिमा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं पर्दा नहीं करती तो क्या मेरे दिल में हया नहीं है? तुम अपनी माँ को बेहया कहना चाह रही हो? उन्होंने जानबूझकर बात को गलत रुख दे दिया था। बिल्कुल भी नहीं मेरी प्यारी मामा। देखिए, एक छोटी सी मिसाल देती। आप किसी से प्यार का इजहार तब करती हैं ना जब दिल में मोहब्बत के जज्बात हों। और मिसेस रयान ने भवें सुकेड़ते हुए उसकी तरफ देखा। ऐसा ही है ना? तो अगर दिल में हया हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका इजहार ना हो। पर्दा मेरे और आपके रब का हुक्म है मामा। जब दुनिया की सबसे पाकीज़ा ख़वातीन सहाबियात ने दुनिया के सबसे ज़्यादा पाकीज़ा इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दा किया था, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, तो हम जैसे गुनहगार कैसे दिल की पाकीज़गी का दावा कर सकते हैं? इनके दिल तो हमसे ज़्यादा पाकीज़ा थे ना। उसने उनके बेजारी वाले एक्सप्रेशंस को बिल्कुल इग्नोर करते हुए नरमी से कहा। फातिमा, तुम जानती हो किस दौर की बात कर रही हो, कितनी सदियां गुजर गई हैं, वो ज़माना जा चुका है, इस्लाम इतना भी सख्त नहीं है। मम्मा, बिल्कुल जा चुका है वो टाइम, मगर आज का टाइम ज़्यादा पुरफतन है। आज तो इंसान को खुद को बचा के रखने की और अपनी हिफाजत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फितनों का दौर है ना। हम तो खून के रिश्तों के दिलों तक को नहीं जान सकते, कहाँ ये बाहर के लोग। फातिमा, मेरे से बहस मत किया करो। पता नहीं लोग दीन में आकर क्यों बहस करने लग जाते हैं। पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हुई कि तुम्हें इस पुराने ज़माने के मदरसे में जाने की इजाज़त दे दी। तुम तो अपने मैनर्स ही भूलती जा रही हो। उनकी बात सुनकर फातिमा चुप होकर रही। बड़े ज़ब्त से अपने आंसू पर कंट्रोल किया हुआ था उसने। सब्र जमील, ऐसा सब्र के मुखालिफों को पता भी न चले कि उनकी किस बात ने तुम्हें हर्ट किया है। कुर्रतुलैन की बातें उसके माइंड में गूंजने लगी। उसने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखों ने उस मुस्कुराहट का साथ न दिया और 2 कतरे बह निकले, जिन्हें उसने मुंह फेर कर अपनी माँ से छुपा लिया था। बहरहाल, अब मजीद मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहती। मैं अपने बेटे की खुशियों को तुम्हारी नहूसत से ख़राब नहीं करना चाहती। अगर कल कोई ड्रामा किया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह गुस्से से कहते हुए वो तेज़ी से कमरे से निकल गई और सीन हुआ ख़त्म। किचन में काम करवाते हुए वो बार बार यही सोच रही थी कि आज क्या होगा। तुम्हारी मामा ठीक कहती हैं, घर में आने वालों से पर्दा करना कितना मुश्किल है ना। कब तक ऐसे खुद को छुपाओगी? अभी तो तुम्हारी अपनी भी शादी होनी है। उसके अंदर तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे और शैतान मुकम्मल जोर लगा रहा था, अंदर से भी बाहर से भी, कि किसी तरह वो पर्दा ना करे।
اللہ تعالیٰ میں کیا کروں؟ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ مسز ریان کی آواز آئی، چلو فاطمہ تم جا کر ریڈی ہو جاؤ، سغرا تم سب کچھ چیک کرو ایک بار، آج میرے بیٹے کی منگنی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہی گیسٹ آنے لگے تم ڈرنک سرو کروانا شروع کر دینا۔ اور فاطمہ کچھ کہے بغیر ہی کچن سے نکل آئی اور لاؤنج میں نظر دوڑاتے ہوئے سیدھا اپنے روم میں چلی گئی۔ سب کچھ فائنل ہو چکا تھا، سب اب ریڈی ہونے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور سین ہوا ختم۔ فاطمہ مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی، دل انتہائی مضطرب تھا، دھڑکن کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی، وہ الجھ چکی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اب تو آنسو بھی جیسے رک کر گلے کا پھندا ہی بنے ہوئے تھے، اگر آج نہ کروں تو منگنی ہو جائے ایک بار پھر کر لوں گی، باہر پردہ کرتی تو ہوں، کیا اتنا کافی نہیں ہے ابھی؟ مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ ہی کرنا چاہیے، اتنے لوگوں کا سامنا کرنا آسان تھوڑی ہے، ماما لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، اگر میں نے حیدر بھائی کے سسرال والوں کے سامنے پردہ کیا تو کیا میں ویسے ہی ان کے سامنے چلی جاؤں جیسے پہلے بے پردہ رہا کرتی تھی؟ تو پھر کیا فائدہ میرا قرآن پڑھنے کا اگر میں نے اللہ کا حکم جان کر بھی عمل نہ کیا، یا میں کمرے سے نکلوں ہی نہ۔ ہے اللہ اکبر، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور 1 گھنٹے بعد تقریب کا آغاز ہونے والا تھا اور ہزاروں خیال اور وسوسے اس کے دماغ کو الجھائے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے ہو، اسے کھول کر پڑھ لینا۔ اسے قرت کی بات یاد آئی جو اس نے فاطمہ کو اپنا قرآن دیتے ہوئے کہی تھی، اور وہ تیزی سے جائے نماز سے اٹھی اور بھاگ کر الماری سے قرآن نکال کر کھولا۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے پہلے پیج پر فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی لائن کو دہرایا۔ فاطمہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور درمیان سے کھول کر سورت کا نام دیکھے بغیر تلاوت شروع کر دی۔ وہ اپنی سوچوں میں محو ابھی قرآن کے صفحات پلٹ ہی رہی تھی کہ مسز ریان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ وہ گفٹس؟ ارے یہ کون سا وقت ہے قرآن پڑھنے کا؟ اسے قرآن کھولے دیکھ کر انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً پوچھا۔ جی ماما، بس دل بے چین ہو رہا تھا بہت زیادہ، اسی لیے۔ تم اور تمہارا دل، بند کرو اسے، جب دیکھو ایک ہی کام ہے، جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آؤ، تمہارے تایا لوگوں کی فیملی آ گئی ہے، انگلینڈ سے ان کا بیٹا کاشا بھی آیا ہے، وہ باہر ویٹ کر رہے ہیں، جلدی آؤ نا۔ جی ماما۔ اسے اپنی آواز اپنی ہی حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مسز ریان دروازہ بند کر کے جا چکی تھیں۔ یا اللہ، آنسو ٹپ ٹپ بہہ کر قرآن کے صفحات بھگونے لگے۔ میں ان کا کیسے سامنا کروں گی اللہ؟ اس نے روتے ہوئے قرآن کے صفحات کو دیکھا، اسے یقین تھا کہ اس کا رب اسے ضرور جواب دے گا۔ اور سامنے یہ آیت، مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا سری دشمن ہے، سورہ البقرہ آیا نمبر 208۔ یہ اس نے پڑھی اور بس، سین ہوا ختم۔ یہ مسز ریان کی بیٹی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ شاید چہرے پر کچھ ہوا ہے جو چہرہ چھپائے پھر رہی ہے، یہ ایسے ماسیوں کی طرح کیوں گھوم رہی ہے؟ بھائی کی رسم ہے، بہنیں تو بہت خوشیاں مناتی ہیں، یہ کیوں ایسی چھپتی سی پھر رہی ہے؟ ہال نما ڈیکوریٹڈ لاؤنج میں حیدر سے زیادہ فاطمہ کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور فاطمہ سب سے خوش اخلاقی اور محبت سے مل رہی تھی۔ اس نے ڈریس تو وہی پہنا تھا جو ماما نے ڈیزائن کروایا تھا، مگر اوپر سے ایک بڑی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا تھا جس کی وجہ سے سارے کپڑے چھپ گئے تھے۔ اس نے میک اپ بھی کیا تھا، البتہ جب کسی مرد کے سامنے سے گزرتی یا کوئی مرد اس کے سامنے سے گزرتا تو وہ فوراً اسے اپنے چہرے کو ایسے چھپا لیتی کہ آنکھیں بھی نظر نہ آتی۔ سب خاندان والوں کی چپتی نظریں اور مختلف سوالوں کو بالکل اگنور کر کے وہ سب کو بس ایک ہی جواب دے رہی تھی، جی الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے مکمل پردہ شروع کر دیا ہے۔ مسز ریان فاطمہ کے باہر آنے سے لا علم اپنی فرینڈز سرکل میں حیدر کے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف ہی تھی کہ اچانک ان کی دوست سارا نے منہ سکیڑتے ہوئے کہا، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ایسے کیوں پھر رہی ہے؟ اور مسز ریان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً مڑ کر فاطمہ کو دیکھا جو سب سے گلے لگ لگ کر مل رہی تھی۔ بچی نے پردہ شروع کیا، بہت ہی اچھی بات ہے، آج کے دور میں تو لڑکیاں بے حیائی ہوتی جا رہی ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے جوانی میں ایسی استقامت دیکھ کر۔ آپ بہت خوش قسمت ہے مسز ریان، ورنہ میں تو اپنی بچیوں کو کہتی ہی رہتی ہوں کہ کم از کم دوپٹہ تو اوڑھ لو۔ ایک اور خاتون جو ان کے پاس کھڑی تھی بڑے رش کی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، جبکہ مسز ریان کی آنکھیں شدت غضب سے سرخ ہونے لگیں۔ میک اپ شدہ چہرہ اب غصے سے تپنے لگا تھا اور وہ تیزی سے فاطمہ کی جانب لپکی اور سین ہوا ختم۔ فاطمہ بیٹا، ابھی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو جوانی کی بہاریں دیکھنی ہے۔
ताई जान उलझी नज़रों से देखते हुए उसे समझाना चाह रही थी, गोया उन्हें फातिमा इस वक्त मजलूम लग रही थी। मेरी प्यारी सी ताई जान, यही तो उम्र है अल्लाह को राज़ी करने की। बुढ़ापे में तो हर कोई अल्लाह अल्लाह करता है। मज़ा तो तभी है ना इताअत का जब अपनी जवानी उसे दे दी जाए। आपको पता है, ऐसा नौजवान जिसकी ज़िंदगी इबादत में गुजरे वो क़यामत के दिन अर्श के साए तले होगा। फातिमा नकाब में उन्हें जवाब दिए जा रही थी क्योंकि पीछे सोफे पर ताया अब्बू और उनका बेटा आकाशा बेजारी वाली अजीब नज़रों से फातिमा को देख रहे थे और फातिमा को आकाशा की वजह से चेहरा छुपाना पड़ा था। अभी बात मुकम्मल ही हुई थी कि पीछे से मिसेज़ रायान ने आकर फातिमा का बाजू ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आई एम सॉरी ज़ुनैरा आपा, मुझे फातिमा से कुछ बात करनी है। जी जी कोई बात नहीं। मिसेज़ रायान उनसे इजाज़त लेते हुए फातिमा को खींचकर उसके कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद करते हुए उन्होंने उसके चेहरे पर खींचकर थप्पड़ लगाया। ये क्या गुल खिलाती फिर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें मना किया था ना, एक बार बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? और फातिमा अचानक होने वाले इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो हैरानों परेशान थप्पड़ पड़ने की वजह से सुर्ख तपते गाल पर हाथ रखे मिसेज़ रायान की तरफ फटी आंखों से देख रही थी और मिसेज़ रायान तो गोया उस पर गुर्राई थी। तुम्हें पता है तुम्हारी ताई आज खुसूसन आकाशा को किस लिए लाई है? वो मुझसे तुम्हारा हाथ मांग रही थी। अब मैं उन्हें ये बताऊं कि इस नवाबजादी का दिमाग खराब हो गया? मिसेज़ रायान का सांस फूल चुका था। उनका बस चलता तो उसे मारना शुरू कर देती, मगर वो मौके का लिहाज किए हुए थी। उनका बीपी तो हाई ही हो रहा था। मामा आप प्लीज़ रिलैक्स हो, यहाँ बैठे मैं आपको पानी देती हूँ। फातिमा ने होश संभालते हुए अपनी तकलीफ और उनका दिल तोड़ने वाली बातों को मुकम्मल इग्नोर करके उन्हें बिठाने के लिए पकड़ने की कोशिश की, मगर उन्होंने फौरन फातिमा का हाथ झटक दिया। मुझे हाथ मत लगाओ वरना तुम्हारा गला यहीं दबा दूंगी मैं। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे, उन्होंने धाड़ते हुए कहा और उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। ये सुनते ही फातिमा हैरत से मुंह खोले 2 कदम पीछे हटी। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया मामा, ये हमारे मुआशरे में गुनाह ही समझा जाता है, समझ आई तुम्हें? मुझे मुआशरे की परवाह नहीं है मामा, मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ। फातिमा ने उनकी सख्त बात के जवाब में निहायत धीमे और रूहानी लहजे में कहा। खुदा का वास्ता है बस कर दो फातिमा, मुझे बताओ तुम्हारा रिश्ता कैसे होगा? कौन तुम्हें अपनी बहू बनाएगा ऐसे? अगर तुम्हारी ताई ने भी इनकार कर दिया तो हम कहाँ तुम्हारे लिए मौलवी ढूंढते फिरेंगे? मुझ पर नहीं तो अपने बाप के बुढ़ापे पर ही रहम कर लो। वो जैसे गुस्से की शिद्दत से रो देने के करीब थी। मम्मा जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा होगा वो मिल जाएगा। अल्लाह अपने रास्ते पर चलने वालों को अकेला नहीं छोड़ते। मेरे पर्दा करने से मेरी किस्मत में लिखा शख्स तकदीर से मिटा तो नहीं दिया जाएगा ना? अलबत्ता इस अतात की वजह से अल्लाह आगे मेरी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने पर कादिर है। तुम आखिर किस ख्वाबों की दुनिया में रहती हो? तुम्हें नहीं पता आज दीन पड़ी लड़कियों की या तो शादियाँ ही नहीं होती या तलाक़ें हो जाती हैं। खुदा का वास्ता है इतनी एक्सट्रीमिस्ट मत बनो कि बाद में पछताती फिरो। तुम्हें याद है जहाँ बचपन में तुम सब ने कुरान पढ़ा था, उस मौलवी की बेटी को कैसे तलाक हो गई थी? बाकी बेटियां भी कितना अरसा घर पर बैठी रही थीं। मम्मा तलाक़ें तो उनकी भी हो जाती हैं जो दीन पढ़ी ना हो, और जहाँ तक इन मौलवी साहब का ताल्लुक है उनकी बेटियां आज अपने घरों में खुश हैं, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि कमरे पर दरवाजे पर दस्तक हुई। मॉम आप इधर हैं? हैदर भाई के ससुराल वाले आ गए हैं। सैफ ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अजीब गुस्से वाली नज़रों से फातिमा को देखते हुए मिसेज़ रयान से कहा और चला गया। देखा ज़ुबान तुम्हारी कैसे चलती है, ज़रा ये रस्म हो लेने दो, फिर देखना मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हें कैसे सीधा करते हैं। और ख़बरदार जो तुम इस हाल में अब कमरे से बाहर आई। मामा मुझे भी मिलना है हैदर भाई के। और फातिमा की बात मुकम्मल होने से पहले मिसेज़ रयान अपने चेहरे को थपकते हुए कमरे से निकल गई और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और सीन हुआ ख़त्म। कमरे की लाइट्स ऑफ थी। वो बेड के साथ टेक लगाए नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। उसके सिल्की बाल उसके शानों पर फैले हुए थे। मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखों का काजल भी फैल चुका था। उसके पेट में आज फिर से वो दर्द उठने लगा था जो कुछ दिन पहले बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो दर्द उसका तस्करा करना ही भूल गई थी, मगर उस पेट के दर्द से ज़्यादा उसकी रूह अज़ियत में थी। उसका दिल चूर चूर था। वो अपनी माँ का हाथ उठाना, उनकी बातों, तानों और चुपती हुई नज़रों को भूलना चाहती थी। वो तो इकलौती बेटी थी और इतनी लाडली थी। वो जिसे सब मोहब्बत से देखा करते थे, आज उनकी नज़रों के तीर उसके दिल को चुभ हो रहे थे। बाहर सब खुशियां मना रहे थे, मगर कौन जानता था कि एक ही दीवार के पार एक मासूम दिल लड़की अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ने में मसरूफ थी। उधर बुलंद होते कहकहों में दीवार के उस पार बैठी लड़की की सिसकियां अर्श पर सुनी जा रही थी, मगर वो सब्र कर रही थी, और सब्र जमील और खूबसूरत सब्र। उसे सब्र ही करना था। उसे कुर्रतुल-ऐन की एक बात याद थी। वह कैसे भूल सकती थी वो आयत जिसमें अल्लाह ने वादा किया था कि बुराई के जवाब में अच्छा करने वालों के दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। उसे सबको अपना दीन में साथी तो बनाना था, सबके साथ जन्नत में जाना था, इसलिए उसका सब्र करना तो लाजिम था। उसने ज़ुबान से कोई शिकवा न किया था। वो जान चुकी थी कि अल्लाह की रज़ा पाना कोई आसान काम ना था। उसे शिद्दत से महसूस हुआ कि ताइफ वालों के पत्थर खाने के बाद
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو جسم، دل کتنا زخمی ہوا ہوگا، مگر انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کیا، ان سب کو معاف کر دیا، حالانکہ انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ ایک اشارے پر پوری وادی تباہ کر دی جاتی۔ میں نے سب کو آپ کی رضا کی خاطر معاف کیا اللہ۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصوم سے لہجے میں کہا، میں بھی وہی کہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر پتھر کھا کر کہا تھا کہ شاید ان طائف والوں کی نسلوں میں ایمان ہو۔ میں بھی آپ سے اچھی امید رکھتی ہوں اللہ، ان تانوں کے پتھر کھانے کے بعد، دل کے زخمی ہونے کے بعد، کہ شاید ایک وقت آئے اللہ کہ یہ لوگ میرے دین میں ساتھی بن جائیں۔ مجھے آپ سے بہت امید ہے اللہ، آپ انہیں ہدایت دے دیں، انہیں اپنے راستے میں میرا مددگار بنا دیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو روکنے میں ناکام رہی تھی، مگر اس کا کرب، اس کا درد، اس کا ہر ایک آنسو کہیں اوپر محفوظ کیا جا رہا تھا، بدلے کی خاطر، خوبصورت منزل کی خاطر۔ آنسو تو گر رہے تھے اور اللہ سب دیکھ رہا تھا، وہ تو بہت قدردان تھا، اپنے راستے پر زخم کھانے والوں کے لیے تو بہت مہربان۔ اور سین ہوا ختم۔ تو بتا ذرا جہیز کہاں سے بنائے گا؟ ابھی تو بہن کی شادی کی ہے شہریار تو نے۔ اماں اللہ کا کرم ہے، دیکھیں مجھے اللہ نے اتنی اچھی جاب دے تو دی ہے، سارا قرض بھی اتار چکا ہوں، بس چند مہینے میں اتنی سیونگز تو کر لوں گا کہ اپنا کمرہ سیٹ کر سکوں۔ اف میرے خدایا، تو کیوں اپنے سر مصیبت لینا چاہتا ہے؟ یہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، پہلے تجھے دیندار پردے والی لڑکی چاہیے تھی، میں چپ رہی، اب تیری نئی ڈیمانڈز ہیں۔ ماں کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ماں نے جذباتیت میں کہا۔ اماں میری جان، میں کون سا آپ کے ارمان توڑنے لگا ہوں، بس یہی کہا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا وہ بہت اچھی بہو ثابت ہوگی آپ کی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے بازو اپنی ماں کی گردن میں ڈالتے ہوئے کہا، نہ تجھے کیسے پتا کہ وہ بہت ہی اچھی بہو ثابت ہوگی؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اماں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، مگر مجھے اپنے رب پر اور اپنی دعاؤں پر تو پورا بھروسہ ہے کہ وہ بہترین ہی دیں گے، اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اس کی بات سن کر اس کی ماں نے ہنستے ہوئے اس کے چہرے کو چوم لیا۔ اللہ تجھے نا سدا سکھی رکھے، آمین۔ یہ کہتے ہوئے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ کے، اسے امید تھی کہ اس کی والدہ مان جائیں گی۔ اس نے قرۃ العین کا انتخاب اسے دیکھے بغیر صرف اس کے دین کی بنیاد پر ہی تو کیا تھا، چونکہ شریعت نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، مگر یہ شہریار کا اپنا فیصلہ تھا کہ اسے قرۃ العین کے پردے نے ہی مطمئن کر دیا تھا۔ نائلہ کی شادی کو 3 ماہ ہونے والے تھے۔ اس کی شادی کے 2 ہی ہفتوں بعد شہریار کو ایک بہت ہی اچھی جاب مل گئی تھی۔ اس جاب کی وجہ سے اس نے اپنا سارا قرض اتار کر بک سٹور کو رینٹ پر دے دیا تھا۔ اب اس کا سیکنڈ ٹائم اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا ارادہ تھا۔ حالات پہلے سے کافی بہتر ہونے لگے تھے، اس لیے اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ اسے جہیز کی رسم کو توڑنا ہے۔ اس رسم کی وجہ سے نہ جانے کتنی غریب باپوں کی بیٹیاں اپنے بال جوانی میں ہی سفید کر لیتی ہیں، کتنی بہنوں کے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں، اور کتنی غریب والدین قرض کے بوجھوں تلے دب جاتے ہیں۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ وہ پہل کرے گا، شاید اسے دیکھ کر بہت سے لوگ یہ قدم اٹھا کر دوسروں کے لیے بھی نکاح کے راستے آسان کر دیں، اور سین ہوا ختم۔ لڑکی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رکو ذرا میں بتاتی ہوں تمہیں۔ قرۃ العین ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ فاطمہ ہاتھ میں کشن لے کر اس کی طرف لپکی۔ امی آپ نے کیوں بتایا؟ میں نے خود بتانا تھا نا۔ وہ اچانک یہ سب دیکھ کر مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے بھاگتے ہوئے کہنے لگی۔ فاطمہ 1 ہفتے بعد حیدر کی منگنی کی مٹھائی لے کر قرۃ کے گھر آئی تھی کہ آنٹی نے اسے قرۃ کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی، اس کی خوشی میں وہ اپنا سارا غم ہی بھول گئی تھی۔ نہیں تم رکو تو صحیح ذرا، یہ تو آنٹی نے بتایا، ورنہ تم میڈم نے ابھی بھی نہیں بتانا تھا، ہے نا؟ اب پتہ چل گیا نا؟ وہ صحن میں ہنستی ہوئی قرۃ العین کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور معاذ اندر داخل ہوا، مگر ان دونوں کو ایسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ قرۃ العین کو جیسے ہی احساس ہوا وہ فوراً سے رکی اور دروازے کی جانب مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے فاطمہ بھی فوراً رک گئی۔ معاذ کو دیکھتی فاطمہ نے یکا یک اپنے اسکارف کا پلو اوپر کر کے نقاب کر لیا اور گھبرا کر قرۃ العین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قرۃ العین کا بھائی ادھر ہی ہوتا ہے۔ بھیا آپ نے دستک ہی نہیں دی؟ معذرت میں کچھ جلدی میں تھا اس لیے، معاذ نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے نگاہوں کو جھکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سوری فاطمہ، بھیا گھر میں کبھی ایسے بتائے بغیر داخل تو نہیں ہوتے؟ اچھا آجاؤ ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ فاطمہ خاموشی سر جھکائے اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی، اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ مڑ کر اس نامحرم کو دیکھے جس کا پورا گیٹ اپ ہی سنت میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس کا دل پوری طرح سے مائل ہوا تھا اور وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ پھر اسے اللہ کا حکم یاد آ گیا۔ اس نے فوراً سے اعوذ باللہ پڑھ کر اس خیال کو جھٹک دیا اور کمرے میں چلی گئی، اور سین ہوا ختم۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہر ایک کی اپنی لائف ہوتی ہے موم، ہر ایک کو حق ہوتا ہے جینے کا، فار گاڈ سیک۔ اب آپ لوگ اسے بہانہ مت بنائیے گا، زنیشا نے 2 ٹوک انداز میں اپنی ماں یعنی مسز فاروقی سے کہا۔
زونی میں تمہیں کیسے ایسے گھر میں بیاہ دوں جہاں بعد میں تمہیں اپنی مرضی کے لائف سٹائل کی اجازت ہی نہ ہو؟ او ہنی، میرا دل بالکل نہیں مانتا۔ او موم پلیز، آپ نے حیدر کی ماما اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھا ہے نا؟ انفیکٹ میں نے ان کے گھر میں کسی پر کوئی پابندی نہیں دیکھی۔ اب اگر حیدر کی سسٹر نے اس طرح سے اپنا لائف سٹائل چوز کیا ہے تو ہمیں اس کو لے کر اس طرح کے خدشات آئی ڈونٹ تھنک سو رکھنے چاہیے۔ یہ اس کی اپنی لائف ہے۔ زنیشا نے کمان جیسے بھووں کو اوپر کر کے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں تمہاری ڈیڈ سے بات کروں گی، وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو ہم بھی اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہیں۔ مسز فاروقی نے پیار سے زنیشا کے گال کو تھپک کر اس کے ڈائے شدہ بال سہلاتے ہوئے کہا۔ حیدر کے سسرال فاروقی صاحب کی فیملی کو فاطمہ کے پردے کا پتہ چل چکا تھا اور مسلسل 2 تقریبات پر ریان صاحب کی اکلوتی بیٹی کی غیر موجودگی ان کے لیے تشویشناک تھی۔ اس لیے حیدر کی رسم کے بعد مسز ریان نے خود انہیں سارا معاملہ بتا کر ان سے معذرت کی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے اس جنونی رویے کے لیے شرمندہ ہیں۔ مسز فاروقی تب تو کچھ نہ کہہ پائیں، مگر گھر آ کر کئی دن تک ان کی اپنی فیملی میں اس معاملے کو لے کر بہت خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ زنیشا ہمیشہ سے آزاد خیال لڑکی رہی تھی، اس پر کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ تھی۔ ان کی فیملی ریان صاحب کی فیملی سے زیادہ ایلیٹ تھی۔ دین تو بس نام کا ہی تھا، اور یہ نام بھی پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ پر ریلیجن کے خانے کو پر کرنے کی حد تک تھا۔ اسی آزاد خیالی کا نتیجہ تھا کہ میڈیکل کالج میں ہی زنیشا اپنے فیلو حیدر کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ زنیشا کی خوشی کی خاطر اس کے پیرنٹس نے ہمیشہ اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی تھی، مگر یہاں آ کر رشتے کا معاملہ، اور وہ بھی اس طرح کی فیملی میں، انہیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مسز ریان، ہر ایک کی اپنی زندگی، اور ویسے بھی فاطمہ نے بھی اپنے گھر کی ہو جانا ہے۔ آپ شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ ہاں، مگر بس شادی والے دن ذرا خیال رکھیے گا۔ دراصل ہماری فیملی ان باتوں کو دقیانوسیت سمجھتی ہے، سو یقیناً آپ سمجھ رہی ہوں گی نا؟ مسز فاروقی نے بڑی ہوشیاری سے مسز ریان کے سامنے فون پر ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا مطالبہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ 1 مہینے بعد شادی طے ہو چکی تھی، اور مسز فاروقی نے سارے خاندان کے لوگوں کو یہی بتا رکھا تھا کہ حیدر کی بہن اپنے بابا کے ساتھ کینیڈا میں رہ کر پڑھائی کر رہی ہے، اس لیے وہ رسم پر نہیں آ سکی تھی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں شادی کا دن ان کے لیے سخت امتحان بننے والا تھا، اور سین ہوا ختم۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس لڑکی کا کیا کروں، مسز ریان نے اپنے ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے بڑی بیزاری سے کہا۔ کیا کرنا ہے، اور اس کی حالت کو تو دیکھو، اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، چہرہ ہی اتر گیا، کھانا پینا کم ہو گیا، اور تم کیا کرو گی اب اس کے ساتھ؟ ریان صاحب نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پریشانی کے آثار ان کے چہرے پر واضح تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ حال میں نے کیا اس کا؟ بس کر دیں ریان صاحب، انسان نے جب اپنی الگ ہی دنیا بنائی ہو نا تو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے حیرت سے تکتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، اس کے خوش ہونے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک دیکھی آج میں نے، اس کے لہجے میں ایک مٹھاس دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی، اور اس کی باتیں بھی میرے دل پر بہت اثر کرتی ہیں۔ بس کر دیں ریان صاحب، صاحبزادی آج کل آپ کی خدمتیں کرنے لگ گیا تو آپ کو میں ہی قصوروار نظر آنے لگ گئی ہوں، انہوں نے مصنوعی ناراضگی والے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کی یہ تبدیلی بہت ہی شاندار ہے۔ دیکھو، ہمارے بیٹوں نے کبھی ہم سے آ کر پوچھا بھی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ میں جب سے ادھر آیا ہوں ہر روز مجھے میڈیسن خود دیتی ہے، دبا کر جاتی ہے۔ ویسے غور تو تم نے بھی کیا ہوگا کہ تمہارا بھی بہت خیال رکھتی ہے وہ، ریان صاحب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مسز ریان نے بھمیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو، اگر اس نے پردہ کر بھی لیا تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، بلکہ وہ برائیوں سے بچنا چاہ رہی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتے مسز ریان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بس کر دیں، میں اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے اس نے مجھے سوسائٹی میں کہیں منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا، اس دن مسز فاروقی نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیے کہ شادی کے دن دھیان رکھیے گا۔ اب مجھے تو یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ کروں تو کیا کروں، ایک طرف بیٹا ہے اور اس کی خوشیاں، اور دوسری طرف یہ صاحبزادیاں اور ان کی ضدیں۔ انہوں نے ریان صاحب کو جھڑکتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی، اور ریان صاحب خاموش ہو کر رہ گئے اور دوبارہ کتاب اٹھا لی، اور سین ہوا ختم۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اگلے ماہ کے آخری ہفتے کی 27 تاریخ طے پائی تھی۔ اس کا مدرسے جانا تو بند کر دیا گیا تھا، مگر اس نے اپنی کلاسز آن لائن جاری رکھی تھیں۔ گھر والوں کا رویہ پہلے ہی کی طرح اکھڑا اکھڑا تھا، البتہ فاطمہ نے ریان صاحب کے لہجے میں کافی نرمی محسوس کی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھی کہ صبر جمیل، برائی کے جواب میں اچھا کرنے کا رزلٹ اتنی تیزی سے سامنے آ رہا تھا، گویا کہ یہ بالکل آسان نہیں تھا، مگر وہ نفس پر جبر کر کے سب کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھا رویہ رکھتی تھی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب تو وہ کبھی کبھی ریان صاحب کو دباتے ہوئے اپنے مدرسے اور قرآن کی باتیں بھی بتایا کرتی تھی، جسے وہ نہایت ہی دھیان سے سنا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سغرا اور اس کے بچوں نے بھی نماز شروع کر دی تھی، اور یہ سب اس کے حوصلے میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔
جہاں ایک طرف مخالفین ہوں وہیں دوسری طرف اللہ حواریوں جیسے ساتھی بھی تو مہیا کر دیتے ہیں جو آپ کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہیں۔ اسے اللہ پر یقین تھا کہ انشاءاللہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ ادھر مسز ریان کا رویہ پہلے کی نسبت مزید سخت ہو گیا تھا۔ تائی جان نے اکاشا کے رشتے کے لیے فاطمہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ فاطمہ سے بس کام کی بات ہی کیا کرتی تھی۔ ایک تو آج کل ہر وقت شادی کی تیاریوں میں وہ مصروف رہتی، کبھی ادھر شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتی تو کبھی دوسرے شہر۔ بہت ہی کم ٹائم ملتا تھا دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے، مگر فاطمہ تک مسز فاروقی کی باتیں پہنچ چکی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ جنت کی طرف قدم بڑھانے میں ایک اور سیڑھی امتحان کی شکل میں اس کی منتظر تھی۔ اب اس کے لیے اسے روحانی تیار کرنا تھا، پر سین ہوا ختم۔ وہ ایک ویرانہ تھا جہاں ہر طرف سناٹا چھا رہا تھا، مگر خاموشی کا پردہ چیرتی ٹہنیوں کے آگ میں جلنے کی کڑکڑاتی آوازیں ماحول کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ وہ بس گھبراتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا کر اس جگہ سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ چلتے چلتے وحشت بھرے ماحول کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ انہیں اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ان کی دھڑکن تیز ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اندھیرے میں بہت تیز بھاگ رہی تھیں، کانٹے دار ٹہنیوں پر بہت ہی تیز، کہ یکا یکا ان کا پاؤں پھسلا، ان کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور ساتھ ہی وہ دھڑم سے نیچے کھائی میں گرتے گرتے بچ گئیں۔ گرتے ہی ان کے ہاتھ میں کمزور سی ٹہنی آ گئی تھی جو اس کھائی کے دہانے زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈرتے دل وحشت بھری پھٹی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر نیچے دیکھا تو آسان ہی خطا ہو گیا۔ کھائی تو بہت گہری تھی اور بھڑکتی آگ سے بھری جا رہی تھی۔ انہیں اپنے پاؤں پر شدید تپش محسوس ہوئی۔ انہوں نے فوراً چیخنا شروع کر دیا، پلیز کوئی بچاؤ، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے نکالے۔ وہ ایسے ہی نیچے آگ کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ رہی تھی کہ اچانک انہیں اپنے دونوں ہاتھوں پر کچھ نرم و ملائم سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ انہوں نے مڑ کر اوپر دیکھا۔ وہ ٹہنی جس کے سہارے وہ لٹک رہی تھی اب قریب تھا کہ وہ ٹوٹ جائے، مگر ان نرم و ملائم روشن ہاتھوں نے بہت ہی آرام سے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باہر کی طرف کھینچ کر نکال لیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی پیچھے مڑ کر آگ سے بھری کھائی کو دیکھتی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس محسن کا شکریہ ادا کریں۔ فاطمہ میری بیٹی، وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور بڑھ کر اس کے روشن ہاتھوں کو چوم لیا، اور ساتھ ہی مسز ریان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا سانس بہت تیز ہو چکا تھا اور دماغ معاف تھا۔ اس خواب کا ہر منظر اپنی پوری جزیات کے ساتھ انہیں یاد تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے پاؤں پر آگ کی تپش محسوس کر رہی تھیں اور وہ فوراً سے اٹھ کر واش روم گئی۔ اپنے منہ پر چھینٹے مارنے کے بعد ٹھنڈا پانی دونوں پاؤں پر بہانے لگی۔ کچھ سکون محسوس ہوا تو باہر روم میں آ کر وہ بیڈ پر دوبارہ سے لیٹ گئیں۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، مگر نیند اب کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی اور عجیب سے خیالات ان کو گھیرے میں لے رہے تھے۔ وہ ڈراؤنی جگہ کون تھا پیچھے، اور آگ کیوں؟ کیا وہ جہنم کی آگ تھی؟ ان کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی اور ساتھ ہی غفلت کی نیند سوئے ریان صاحب کو خبر بھی نہ تھی کہ ان کی بیگم کس حال میں ہے۔ مسز ریان نے انہیں آواز دینے کی کوشش کی، مگر آواز تو حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ریان صاحب کو دیکھ کر واپس نظریں چھت کی طرف گاڑ لیں۔ وہ روشن ہاتھ، ریان کیوں نہیں مجھے بچانے آئے؟ فاطمہ ہی کیوں آئی؟ اور اس کے ہاتھ روشن کیوں تھے؟ اوہ مائی گاڈ! وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں مسلنے لگی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا اور وہ پریشانی کے عالم میں کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں نیچے سیڑھیاں اتر کر فاطمہ کمرے کی طرف جانے کو قدم بڑھا دیے، اور سین ہوا ختم۔ لاؤنج میں لیمپس کی پھیلی مدھم سی روشنی ماحول کو بہت پرسکون بنا رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے فاطمہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہی تھیں، انہیں اپنی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک احساس جرم تھا جو ان کے دل کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک گئیں۔ اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور ان کا دل ایک دم ڈر گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کی ونڈو جو لاؤنج میں کھلتی تھی اس کے پاس چلی گئیں۔ فاطمہ کے کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور ونڈو کھلی ہوئی تھی، مگر اس کے آگے پردے لٹک رہے تھے۔ مسز ریان نے گرل سے ہاتھ اندر ڈال کر نہایت خاموشی اور آرام سے پردوں کو پیچھے کر کے اندر جھانکا۔ اس کی سسکیوں کی آواز بلند ہو رہی تھی اور اس کی سسکیوں میں ایک درد تھا جو مسز ریان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ آخر جیسی بھی تھی تو ماں ہی نہ۔ ان کا دل کیا کہ جا کر اسے چپ کروائیں، سینے سے لگائیں، مگر وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مسز ریان اس کا کانپتا ہوا وجود اس کی پشت سے دیکھ چکی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی یا شاید کچھ گڑگڑا رہی تھی۔ انہوں نے کان لگا کر مزید غور سے سننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ، میرے پیارے اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا میں آپ کے راستے پر کیسے اجنبی بن گئی ہوں۔ دیکھیں نا اللہ، میرے اپنے مجھے غیر سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرا دل کیسے چور چور ہو جاتا ہے ان کی باتوں، ان کے رویوں اور ان کی نظروں سے۔
مگر میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی اللہ، کروں بھی کیوں نہ؟ یہ تو آپ کا راستہ ہے نا، آپ کی رضا کا راستہ ہے اللہ۔ میں تیار ہوں سب برداشت کرنے کے لیے، اور میں سہ لوں گی سب اللہ آپ کی توفیق سے۔ مگر اللہ پلیز آپ مجھ سے راضی ہو جائیں نا، پلیز اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ میں آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں سب کو ناراض کر بیٹھی ہوں، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ آپ بہت قدردان ہیں۔ اور اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں۔ آپ غافل نہیں ہیں، آپ مجھے ہر لمحہ تھامے ہوئے ہیں اللہ۔ مگر آخرت، اگر آپ وہاں راضی نہ ہوئے مجھ سے تو میں نے کیا پایا اللہ؟ میں تو خسارے میں پڑ جاؤں گی اگر میں آپ کو راضی ہی نہ کر سکی۔ اگر آپ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، او اللہ پلیز نہیں نا اللہ، میں اتنی کمزور، میں نہیں سہ سکتی وہ عذاب، میں نہیں سہ سکتی آپ کی ناراضگی۔ میں تو آپ کی محبت اور رضا پانے کی تڑپ میں آپ کے راستے پر گرتی پڑتی چلی جا رہی ہوں اللہ میں نہیں سہ سکتی وہ آگ، مجھے معاف کر دیں۔ میرا ہر گناہ، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، ہر گناہ میرے نامہ اعمال سے مٹا دیں اللہ، آپ قادر ہیں مٹانے پر۔ پلیز مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے گھر والوں سے راضی ہو جائیں، ان کے بھی گناہ معاف کر دیں اللہ، وہ انجان ہیں، ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر دیں اللہ، انہیں میرے دین کا ساتھی بنا دیں، ہمیں اپنی جنتوں میں اکٹھا کر دینا یا اللہ۔ پلیز آپ المجیب ہیں نا، دعا قبول کرتے ہیں نا، میری دعا سن لیں، میری پکار سن لیں اللہ۔ اب وہ آپس کے تعلقات کی بہتری کے لیے رو رو کر مسنون دعائیں مانگ رہی تھی۔ اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا وأصلح ذات بیننا، وأصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہم الف، اے اللہ الفت ڈال دے، بین قلوبنا ہمارے دلوں میں، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بیننا اور ہماری باہم اصلاح فرما، وَاہْدِنَا سُبُلَ السلام ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، وَنَجِّنَا اور ہمیں نجات دے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور طرف روشنی کے، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ اور ہمیں بچا فواحش گناہوں سے، ما ظہر منہا جو ان میں سے ظاہر ہیں ظاہری، وما بطن اور جو چھپے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، وبارک لنا اور برکت دے، فی اسماعنا ہماری سماعتوں میں، وابصارنا ہماری بصارتوں، وقلوبنا ہمارے دلوں، وازواجنا ہماری بیویوں، وذریاتنا اور ہماری اولاد۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے، وَتُبْ عَلَيْنَا تو ہم پر مہربان ہو جا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آمین۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری باہم اصلاح فرما، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کر، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے، تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آمین۔ یہ خوبصورت دعا وہ پڑھ رہی تھی، اپنے لیے بھی ایسی دعائیں مانگیں۔ اس کا ریفرنس ہے المستدرک علی الصحیحین الحاکم جیم 1016 صحیح۔ اور مسز ریان مزید وہاں نہ رک سکی، ان کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں، وہ کانپتے ہاتھوں سے ارد گرد کی چیزوں کو تھامتے آگے جا کر صوفے پر جا گریں۔ کتنے ہی عرصے بعد آج ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، انہیں خود سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور سین ہوا ختم۔ السلام علیکم، کدھر ہیں جناب؟ آپ تو بالکل ہی غائب ہو گئے۔ شہریار نے بہت ہی خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے معاذ سے فون پر محبت بھرا شکوہ کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ادھر ہی ہیں دولہا بھائی، آپ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، معاذ نے بھی بھرپور انداز میں ہنس کر جواب دیتے ہوئے کہا، اور جواباً شہریار اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ لڑکیوں کی طرح شرم آ رہی ہے کیا؟ اس نے شہریار کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بس وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تو سیدھا کہہ دو نا کہ شرم آ گئی ہے میرے بھائی کو۔ معاذ آج فل چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ اچھا بابا آگے شرم بس، شہریار ہنس پڑا تھا۔ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ بس سیکنڈ ٹائم پڑھائی شروع کر دی ہے، سوچا ڈگری تو مکمل کر لوں نا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس سے آگے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا میں نے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جوائن کیا، آج شام ان کا یوتھ کے لیے سیشن ہے، تم آ سکتے ہو؟ ضرور، ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ او زبردست، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، تم ایڈریس بھیج دو۔ ضرور انشاءاللہ، اور سین ہوا ختم۔ مقررہ وقت پر دونوں ایک ساتھ اس آرگنائزیشن کی بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس بلڈنگ کے مین ہال میں اس سیشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شہریار پہلی مرتبہ ایسے کسی اسلامی سیشن میں آیا تھا، اسے اچھا لگا کہ دین کے لیے بھی اتنے بڑے لیول پر ویل آرگنائز طریقے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہاں بوفرز پر اسلامک نشید چل رہی تھیں اور جن کی آواز پوری بلڈنگ میں گونج رہی تھی۔ ایک الگ ہی ایمانی ماحول تھا وہاں پہ۔ انتظامیہ بہت ہی خوشگوار طریقے سے آنے والوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ اس سے پہلے شہریار نے یونیورسٹیز میں ہونے والی پارٹیز اور گیدرنگز کے لیے ہی اتنی شاندار ارینجمنٹس دیکھے تھے، مگر یہاں آنے والا ہر نوجوان اس ایمانی ماحول سے متاثر ہو رہا تھا۔ وہ لوگ ہال میں داخل ہو کر اپنی مقرر کردہ سیٹس نمبرز دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ سیشن کا آغاز بہت ہی خوبصورت تلاوت سے ہوا، اور پھر اس تلاوت کو سن کر شہریار کے دل میں ایک امنگ اٹھی کہ کاش وہ بھی اتنی خوبصورت طریقے سے تلاوت کر سکتا۔ چند اور تعارفی باتوں کے بعد اس سیشن کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کا ٹاپک تھا اپنے رب کی معرفت۔ اسٹیج پر خطاب کرنے والا شخص نوجوان تھا، جس کی عمر کوئی 35-38 سال ہوگی۔ اس کے چہرے پر سجی داڑھی اس کی پرسنالٹی کے روب میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ سلام، دعا اور تعارف کے بعد اس نے اپنے ٹاپک کا آغاز کیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بیٹوں، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روح کی بنیادی ضروریات ہونے کے ساتھ ساتھ آج ہمارے وقت کی بھی بہت بڑی ضرورت بن گیا ہے۔ آپ سب ہر طرف مختلف باتیں سنتے ہی ہوں گے، ہر طرف شکوے، تنقیدیں، ان کے بازار گرم ہی رہتے ہیں۔ ہر طرف انہی باتوں پر تو تبصرہ ہوتا ہے کہ کرپشن بہت ہے، خیانت بہت ہے، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ دہی، شرک، بدعت، قتل و غارت، بے سکونی، غرض ہر برائی اس معاشرے میں پنپ رہی ہے۔ تبصرے کرنے والے بہت ہیں، میں اور آپ بھی انہیں میں شامل ہیں۔
مگر آج اس مجلس میں ہم معاشرے کی ان تمام برائیوں کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہر انسان یہ جاننے کے باوجود کہ کیا گناہ ہے اور کیا غلط، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا اور باز نہیں آتا۔ اس سب کی وجہ ہے دین کے علم سے دوری، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی معرفت سے دوری۔ اور جب یہی سب چیزیں کسی بھی معاشرے کے لوگوں کے اندر جڑ پکڑ جائیں تو وہ معاشرہ پھر زوال کی انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم جاتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ خدا خوفی کا نہ ہونا دراصل اللہ کی معرفت سے جہالت کی نشانی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، ہم سب کی موت ایمان کی حالت میں ہو اور ہم بغیر حساب کی جنت میں جائیں۔ یہ سب بالکل ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، مگر اس کے لیے سب سے پہلا علم تو توحید کا علم ہے نا۔ توحید پر ایمان لانا ہے، اس رب کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے تاکہ اس سے محبت کی جا سکے اور پھر اس کی مرضی کے مطابق زندگی بھی گزاری جا سکے۔ اللہ کی قسم، اس کی معرفت ہی اس کی بندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، وہ کون کون سے طریقے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے کہ ہم کن طریقوں کے ذریعے سے اپنے رب تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ جی کیجئے، جو بھی جواب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہینڈ ریز کیجئے۔ قرآن کے ذریعے، اس کی کائنات پر غور و فکر کر کے، اچھا، رب کے کلام کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے، بالکل، اللہ والوں کی صحبت سے، شاباش، اللہ کے ناموں کا علم لے کر۔ آڈینس میں بیٹھے نوجوان ایک کے بعد ایک جواب دے رہے تھے۔ جی بالکل، یہی سب راستے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اسے جان سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی سے محبت کے لیے اسے جاننا ضروری ہے نا، ویسے رب کی محبت کے لیے بھی اسے جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کو امام ابن القیم رحیم اللہ کی الفاظ سناتا ہوں آج کی اسٹاک میں کہ ہمارے سلف صالحین کیسے اللہ کو پہچانتے تھے۔ امام ابن القیم رحیم اللہ کہتے ہیں، انسان پیدا ہوا تو اس کی فطرت میں ایک نور بھرا گیا، یہی زمین پر زندگی اور ہدایت کا اصل سبب ہے۔ اس نور کی امانت انسان کی فطرت کو سونپی گئی، مگر چونکہ یہ انسان کی درماندگی کا تنہا علاج نہ تھا، سو اسے جلا دینے کو آسمان سے ایک اور نور اور ایک روح انبیاء کے جلد میں اتری، جسے فطرت اپنے سابقہ نور کی مدد سے پا لیتی رہی۔ تب نبوت کی ذو فشانی سے فطرت کی مشعلیں جل اٹھیں۔ فطرت کے نور پر وحی کا نور، نور علی نور۔ پھر کیا تھا؟ دل روشن ہوئے، چہرے دمکنے لگے، بزمردہ روحوں کو زیست کی تازگی ملی، جبین نیاز میں تڑپتے سجدے حقیقت بندگی سے آشنا ہوئے، آسمان کی روشنی سے دل خیرہ ہوئے تو پھر زمین کے قمقمے جلنے نہ پائے۔ ایک بصیرت تھی کہ دل کی آنکھ چشم ظاہر سے آگے دیکھنے لگی، یقین کا نور ایمان کے سب حقائق منکشف کرنے لگا۔ پھر دل تھے گویا رحمان کے عرش کو پورے جہان سے اوپر دیکھتے ہیں، اس عرش کے اوپر ان کے رب نے استوا فرما رکھا ہے، ہو بہو جیسے اس کی کتاب اور اس کے رسول نے خبر دی ہے۔ وہ اس عرش عظیم کے اوپر سے اپنے رب کو آسمان و زمین میں فرما روا پاتے ہیں، جو وہیں سے حکم صادر فرماتا ہے، مخلوق کو چلاتا ہے، روکتا ہے اور ٹوکتا ہے، بے حد و حساب خلقت کو وجود دیے جاتا ہے اور پھر ہر ایک کو کھلاتا اور رزق دیتا ہے، مارتا ہے اور جلاتا ہے، فیصلے کرتا ہے جن کا کوئی حساب نہیں، سے صادر ہو پھر دنیا میں لاگو نہ ہو، کوئی فیصلہ نہیں جو اس عرش کے اوپر پائے۔ وہ کسی کو عزت و تمکنت دے تو کسی کو ذلت و رسوائی، رات پلٹتا ہے تو دن الٹتا ہے، گردش ایام میں بندوں کے دن بدلتا ہے، تخت الٹتا ہے، سلطنتیں زیر و زبر کرتا ہے، ایک کو لاتا ہے تو دوسرے کو گراتا ہے۔ فرشتے پروں کے پرے حکم لینے کو اس کے حضور چڑھتے ہیں، قطار اندر قطار حکم لے لے کر نازل ہوئے جاتے ہیں، احکامات ہیں کہ تانتا بندھا ہے، آیات اور نشانیوں کی بارش ہوئی جاتی ہے، اس کے فرمان کو اس کی مرضی کی دیر ہے کہ نافذ ہوا جاتا ہے، وہ جو چاہے، وہ جیسے چاہے، وہ جس وقت چاہے، جس رخ سے چاہے ہو جاتا ہے، نہ کوئی کمی ممکن ہے نہ بیشی، تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم، اسی کا حکم چلتا ہے آسمانوں کی پنہائیوں میں، زمین کی تنہائیوں میں، روئے زمین سے پاتال تک، وہ ہر لمحہ ہر نفس کا فیصلہ کرتا ہے، ہر سانس کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر لقمے ہر نوالے کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر نیا دن، ہر نئی صبح اور نئی شام وہ چاہے تو دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ جہان کے ہر کونے اور ہر ذرے کی قسمت ہر لمحہ طے ہوتی ہے، پورے جہان کو وہ جیسے چاہتا ہے الٹتا ہے اور پلٹتا ہے، پھیرتا ہے اور بدلتا ہے، ہر چیز کو علم سے محیط ہے، ہر چیز کو گن گن کے شمار رکھتا ہے،
اس کی رحمت اور حکمت کو ہر چیز پہ وسعت ہے. وہ جہان بھر کی آوازیں بآسانی سن لیتا ہے، کیسی کیسی زبانیں ہوں گی، کیسی کیسی فریادیں ہوں گی، مگر وہ زمین و آسمان کے ہر کونے سے ہر لمحہ اٹھنے والا یہ مسلسل شور بھی سنتا جاتا ہے. اس آہو فگا میں ہر ایک کی الگ الگ سنتا ہے اور صاف پہچان جاتا ہے. ان سب کی بیک وقت سنتا ہے اور کسی ایک سے غافل نہیں. پاک ہے اس سے کہ التجاؤں کے ازدحام میں اس کی سماعت کبھی چوک جائے، یا حاجت مندوں کی آہ و فریاد میں کبھی جواب دینا اس کو مشکل پڑ جائے. اس کی نگاہ محیط ہر چیز دیکھتی ہے. وہ رات کی تاریکی میں اندھیری چٹان پر سے چونٹی کے قدموں کی آہٹ پا لیتا ہے. ہر غیب اس کے لیے شہادت ہے، کوئی راز اس کے لیے راز نہیں. وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر کو جان لیتا ہے. اسے وہ ہر راز معلوم ہے جو لبوں سے کوسوں دور ہو، جو دل کے گہرے کنویں میں دفن ہو یا خیال کی آہٹ سے بھی پرے ہو. بلکہ وہ راز وجود پانے سے پہلے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس دل میں وجود پائے گا. تخلیق اس کی، حکم اس کا، ملک اس کا، حمد اس کی، دنیا اس کی، آخرت اس کی، نعمت اس کی، فضل اس کا. سب کچھ اس اللہ ہی کا تو ہے. تعریف اس کی، شکر اس کا، بادشاہی اس کی، فرما روائی اس کی، حمد و ستائش اس کی، اقتدار اس کا. ہر خیر اس کے ہاتھ میں، ہر چیز پلٹے تو اسی کی طرف. اس کی قدرت ہر چیز پر محیط کہ کچھ اس سے ماورا نہیں. اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. سورہ رحمان آیا 29. زمین اور آسمانوں کی ہر مخلوق ایک اسی کی سوالی ہے. ہر آن وہ نئی شان میں ہے. بے شک بے شک بے شک. ہے نا؟ وہی تو گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، غمزدوں کو آسودہ کرتا ہے، اضطراب کو چین میں بدل دیتا ہے. وہ چاہے تو چنتا کو بے چنتا کر دے، فقیروں کو امیری اور امیروں کو فاقے دکھا دے، جاہلوں کو سکھائے تو بے علموں کو پڑھائے، گمراہوں کو سدھائے تو بھٹکے ہوں کو سجھائے، دکھی کو سکھ دے تو وہ، اسیروں کو قید کی ظلمت سے چھڑائے تو وہ، عرش پر سے وہ زمین کے بھوکوں کو کھلائے، پیاسوں کو پلائے، ننگوں کو پہنائے، بیماروں کو شفا یاب کرے، آفت زدوں کو نجات دے، تائب کو باریاب کرے. نیکی اور پارسائی کا جواب نوازشوں کی بارش سے دے. وہی مظلوم کی نصرت کرے، ظالم کی کمر توڑے، ناتوانوں کا بوجھ سہارے. اپنے بندوں کے عیب بندوں سے چھپا لے، دلوں کے خوف دور کر دے اور اپنے بندوں کا بھرم رکھے. امتوں اور جماعتوں میں سے کسی کو بلند کرے تو کسی کو پست. وہ کبھی نہیں سویا، نہ سونا اس کو لائق ہے. وہ اپنی رعیت کا ہمہ وقت نگران ہے. وہ کسی کو عزت دیے جاتا ہے تو کسی کو ذلت. رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی جانب بلند ہوئے جاتے ہیں اور دن کے اعمال رات سے پہلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب سے مخلوق پیدا ہوئی وہ لٹائے جاتا ہے، پر اس کے ہاں کمی آنے کا کوئی سوال ہی نہیں. بندوں کے دل اور پیشانیاں اس کی گرفت میں ہے، جہاں بھر کی زمام اس کے قضاء و قدر سے بندھی ہے. روز قیامت پوری زمین اس کی ایک مٹھی ہوگی تو سارے کے سارے آسمان لپٹ کر اس کے دست راست میں آ رہیں گے. وہ اپنے ایک ہاتھ میں سب آسمانوں اور زمین کو پکڑ لے گا، پھر ان کو لرزائے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں شہنشاہ. دنیا کہیں نہیں تھی تو میں نے بنائی، میں ہی اس کو دوبارہ تخلیق کرتا ہوں. کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ معاف نہ کر پائے. بس دیر ہے تو پشیمانی کی. کوئی حاجت نہیں جسے پورا کرنا اس کے بس سے باہر ہو جائے. بس دیر ہے تو سوال کی. زمین و آسمان کی اول و آخر سب مخلوقات، سب انس و جن، کبھی دنیا کے پارسا ترین شخص جتنے نیک دل ہو جائیں، اس کی بادشاہت اور فرما روائی کی اتنی بڑی ہے کہ اس سے ذرہ بھر بھی نہ پڑے. اور اگر یہ سب مخلوقات، سب انس و جن، دنیا کے کسی بدکار ترین شخص جتنے کوڑ دل ہو جائیں، تب اس کی فرما روائی میں ذرہ بھر فرق نہ آئے. اگر زمین و آسمان کی اول و آخر سب مخلوقات، سب انس و جن، سب زندہ و مردہ کسی میدان عظیم میں مجمع لگا کر اس سے سوال کرنے لگے، پھر ایک ایک اس کے در سے من کی مراد پاتا جائے، تب بھی اس کے خزانوں میں ذرہ بھر کمی آنے کا تصور نہیں. روئے زمین کا ہر شجر جو قرۂ ارض پہ آج تک پایا گیا، یا رہتے دم تک وجود پائے، اقلام کی صورت اختیار کرے، سمندر جس کے ساتھ سمندر اور ہوں، روشنائی بنے، پھر لکھائی شروع ہو تو یہ قلمیں فنا ہو جائیں، یہ روشنائی ختم ہو جائے، مگر خالق کے کلمات ختم ہونے میں نہ آئیں. خالق کے کلمات ختم ہونے میں نہ آئیں. اس کے کلمات ختم بھی کیسے ہوں گے جن کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا، جبکہ سب مخلوقات ابتدا اور انتہا کی اسیر ہیں. 100 ختم ہوں گی تو مخلوق، فنا ہوگی تو مخلوق. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللہ اکبر۔ وہ اول ہے جس سے پیشتر کچھ نہیں، وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے جس سے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے جس سے پرے کچھ نہیں، وہ بلند ہے، وہ پاک ہے، ذکر ہو تو بس اسی کا، عبادت ہو تو ایک اسی کی، حمد ہو تو اسی کی، شکر ہو تو اسی کا، فریاد رسی ایک اسی کی شان ہے، وہ شہنشاہ مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندوں کا اس پر کوئی حق ہے نہ زور، پر وہ خود ہی بے تحاشا مہربان ہے۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ تنہا و یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ غنی و لازوال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بلند و عظیم ہے، کوئی ہم نام و ہم صفت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی اطاعت بھی اس کے اذن اور اس کے فضل کے بنا ممکن نہیں۔ اللہ اکبر۔ سینوں میں چھپے سارے راز وہ جانتا ہے اور ان کا پردہ بھی رکھتا ہے۔ سینوں میں چھپے دل اس کے لیے کھلی کتاب ہیں، کوئی راز اس کے لیے راز نہیں، ہر غیب اس کے لیے شہادت ہے، بڑی سے بڑی بخششیں بس اس کے کہہ دینے پر موقوف ہے، اس کا عذاب اس کے قول کے اشارے کا منتظر ہے، کائنات میں ہر امر کو اس کے کن کی دیر ہے، پھر وہ جو کہہ دے سو ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین آیہ نمبر 82۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس دل پر اس کے معبود کے صفات یوں جلوہ گر ہوں، جس قلب میں قرآن کا یہ نور یوں جلوہ افروز ہو، اس کی دنیا میں کسی اور کا دیا کیوں کر جلتا رہے، اسے امید کی کرن کسی اور روزن سے کیوں کر ملے، پھر مخلوق اس کی نگاہ میں کیوں کر جچے۔ بھروسہ ایمان کی یہ حقیقت نہ لفظوں سے کہیں بلند ہے، خیال کی پہنچ سے کہیں اوپر ہے، بس اس کا ذکر ہی اس دل کو بقائے نور کرتا ہے۔ چہروں کی تمازت اسی کے دم سے ہے، پیشانیاں روشن ہوں گی تو اس کی بدولت۔ دنیا میں یہی نور اس بندے کی متاع عزیز ہے جو بندگی کا خوگر ہو، یہی روشنی اس کی برزخ اور حشر کا توشہ ہے۔ جس دل میں قرآن کا یہ چراغ جلے اور جس قدر جلے، اس کی زبان اور سیرت دنیا کو اتنا ہی روشن کرے گی۔ ظلمتوں کی روسیاہی اسی روشنی سے دھلے گی۔ دنیا میں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اور یہی روشنی پھر آخرت میں دلیل و برہان ہوگی۔ ایسے بلند ہوں تو سورج کی مانند روشن مومن بھی ہیں جن کے اعمال سوئے عرش ہوں، پھر جب روح اپنا جسد چھوڑ کر اس کے حضور باریاب ہونے کو آسمانوں میں چڑھے تو قضائیں اس کی راہ میں روشن ہوتی جائیں، اور جو قیامت کے روز اس روشن چہرے کو روپ ملے گا تو پھر تو وہ نظارہ خلائق ہوگا۔ اے اللہ، بس تجھ ہی سے امید ہے اور تجھ ہی پر بھروسہ۔ یہ خوبصورت الفاظ سناتے سناتے اس نوجوان کی آواز بھرا چکی تھی۔ ہال میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ نم تھی اور پیشانی پر ندامت و عاجزی عیاں تھی۔ ہر شخص گویا خود پر شرمندہ تھا کہ اس نے رب کو اب تک جانا ہی کتنا تھا، اس کی قدر ہی کتنی کی تھی۔ صدیوں سال پہلے ایک نیک شخص کے خلوص سے لکھے گئے الفاظ صدیوں بعد لوگوں کو رلا رہے تھے، دلوں کو ہلا رہے تھے، اور سیشن ختم ہوا ہی تھا کہ یکا یک آڈینس میں سے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ اس نے کہا، میں یہاں آنے سے پہلے تک ایتھیسٹ تھا، میں ایک سو کالڈ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر کسی نے مجھے میرے خالق کی معرفت نہیں کرائی۔ میں اپنے گھر والوں سے سوال پوچھا کرتا تھا اور وہ مجھے چپ کروا دیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، کچھ یونیورسٹی اور کچھ صحبت کے اثر سے میں اسی بات پر جم گیا کہ جو نظر نہیں آتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ بھی ہوئی کہ میں نے اس خالق کے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی، مگر اللہ کی قسم میں جانتا ہوں الہاد کے اب تک کے سفر میں میری روح نے اذیت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ آج میرے دوست کے زور دینے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ یہاں آیا کہ شاید مجھے میرے سوالوں کے جواب مل جائیں جن کی کھوج شاید میں اب روک چکا تھا، مگر ان الفاظ نے، اللہ کی اس خوبصورت تعارف نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ گویا میری روح پکار اٹھی ہے کہ یہی حق ہے۔ ہاں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے سسک کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پورے ہال میں تکبیر کی آواز گونج اٹھی تھی۔ سب بہتی آنکھوں سے اس نوجوان لڑکے کو اٹھ کر گلے لگا رہے تھے، اور شہریار کا دل کر رہا تھا کہ وہ سسکیوں سے روئے، مگر کس لیے؟ اپنی نوجوان نسل کے اللہ کی معرفت سے جاہل ہونے پر یا اپنی غفلت پر؟
وہ معاذ سے اجازت لیتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا، مگر اب کی بار ایک نئے عزم سے خود سے ایک عہد کرتے ہوئے کہ اب وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا اور اب وہ غفلت میں نہیں رہے گا۔ اور سین ہو چکا یہاں پہ ختم۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، فاطمہ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیا اس بار بھی مجھے وہاں نہیں جانے دیں گے؟ یہ ڈر اور یہ خوف اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کی شادی کے اتنے خواب دیکھے تھے، زندگی ایسے موڑ بدلے گی اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بھی وضو کر کے نکلی تھی، انہیں سوچوں میں گم اپنے دوپٹے کو سر پہ لپیٹ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر شیشے میں پڑی۔ اس کا رنگ پہلے کی نسبت پیلا ہوتا جا رہا تھا اور وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے خود پہ ترس آیا، مگر اس نے سر جھٹک کر آگے بڑھ کر اپنا قرآن اٹھا لیا۔ آج انشاءاللہ میں مما سے فائنل بات کروں گی، یہ سوچتے اس نے اپنا سبق نکالا تھا کہ آج کی تلاوت کر سکے۔ وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور قرآن کھول لیا۔ آج کی تلاوت سورہ طٰہٰ سے شروع ہونی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان، بہت رحمان، آپ سے آپ کی رحمت مانگتی ہوں اللہ۔ اس نے دل میں کہا، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ مشقت، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ، یہ قرآن تو دل کو راحت دیتا ہے، مگر اس پر عمل کرنے پر لوگ زندگی کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں، مگر آپ نے تو اسے زندگی آسان کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ ہاں، میں جب مشقت میں پڑی، آپ کے قرآن نے مجھے حوصلہ دیا، اس مشقت سے نکالا۔ بے شک آپ کی بات حق ہے، یہ قرآن آسانیاں دینے کے لیے آیا ہے۔ اگلی آیت 3، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ریمائنڈر، اس نے فوراً حاشیے میں دیکھا، تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ کس کو ریمائنڈ دیتا ہے یہ قرآن؟ کس کو ریمائنڈر دیتا ہے یہ قرآن؟ جو خشیت رکھتا ہو۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو انسان کو عمل کرنے کے لیے ابھارتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ وہ خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں آتا ہے۔ کیا قرآن میرے لیے ایک ریمائنڈر ہے؟ کیا مجھے عمل کرنے پر ابھارتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں الحمدللہ، یہ مجھے ریمائنڈر دیتا رہتا ہے، یہ مجھے ریمائنڈرز دیتا ہے اللہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں الحمدللہ کثیرا، اس کا دل تشکر سے بھر گیا تھا۔ اگلی آیا نمبر 4، اس قرآن کا نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اور اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے روم کے ونڈوز سے باہر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے نا اللہ کی جو سب سے خوبصورت تخلیق تھی وہ آسمانی لگتا تھا۔ کتنا پرفیکٹ تھا وہ، کوئی سراغ، کوئی رخنہ، کوئی سہارا لیے بغیر، کوئی پلر وہاں اس کے لیے موجود نہیں تھا۔ آنکھوں کو بھاتا رنگ، رات کو خوبصورتی کی تصویر، اس کے بنانے والے نے یہ قرآن نازل کیا تھا۔ وہ محبت سے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ انسان بھلا کیسے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے پاس سے آنے والے کلام کے قریب نہیں ہو جاتا؟ آیا 5، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے۔ یہ آیت ہمیشہ اسے حیران کر دیتی تھی۔ عرش، اللہ کی سب سے بڑی تخلیق جو کائنات کی ہر تخلیق سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیا نمبر 6، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ آیا نمبر 7، ترجمہ کچھ یوں، اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اگلی آیا، تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے۔ بہت یونیک قصہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر جا رہے ہیں اور اندھیرے اور ویرانے میں انہیں آگ نظر آتی ہے اور وہ اس طرف جاتے ہیں تو اللہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ کتنی پرفیکشن ہے نا اللہ۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے اس جگہ، سردی اور اندھیرے میں، فیملی سے علیحدہ ہو کے۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، جب اللہ نے آپ کو چننا ہوتا ہے نا تو آپ کو اپنوں سے علیحدہ کر کے ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر انہی اندھیروں میں سے ہی روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، انسان کو رتبے ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ انہیں ایسے چنیں گے؟ سبحان اللہ، میں آپ سے بالکل نا امید نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے میری زندگی میں یہ اندھیرے جلد ہی چھٹ جائیں گے، آپ مجھے بہت خیر سے نوازیں گے انشاءاللہ۔
آپ میری فیملی کو مجھ سے ملا دیں گے۔ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے رب سے سرگوشی کی تھی۔ آیا 13، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ ہاں، سب کو نہیں چنا جاتا نا، ہاں سب کو نہیں چنا جاتا اس کے در کے لیے، جسے چننا ہوتا ہے اسے تو کھینچ کر لایا جاتا ہے تنہائیوں میں، خواہ وہ طور کی تنہائیاں ہو یا ہرا کی یا اپنی ہی ذات کی۔ چناؤ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اللہ مجھے بھی اپنے لیے چن لیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر قرآن کے صفحے پر گر کر جذب ہو گیا۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگی، ہاں جب انسان اس راستے پر چلنے کا عہد کر لے، جب اس کی منزل عام نہ رہے نا، جب وہ جنتوں کی منزل کا مسافر بن جائے تو اسے اپنی صحبت کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو لوگوں کے شر سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے، کہیں ان کی پیروی انسان کو حق سے ہی نہ ہٹا دے۔ میں ہر کس دنیا والوں کی پیروی کر کے آپ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتی اللہ جی، ورنہ تو میں بھٹک جاؤں گی۔ اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت توحید کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت ہی پیاری دعا کی تھی۔ آیا 25، قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور پھر اگلی آیات کا ترجمہ کچھ یوں، اور میرے گھر والوں میں سے مجھے مددگار دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں باکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور ہم باکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر اسے لگا کہ گویا یہ اسی کے لیے اتاری گئی تھی، اسی کو تو سکھایا جا رہا ہے کہ کیا دعا مانگنی ہے، کتنا ضروری تھا اپنے لیے اپنے گھر سے دین کے ساتھی مانگنا۔ اللہ اکبر۔ او میرے رب، واقعی ان کو سمجھانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے، آپ میرا سینہ کھول دیں کہ میں آسانی سے انہیں سمجھا سکوں، میری زبان میں وہ تاثیر رکھ دیں کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، وہ حق جان جائیں، وہ میرے مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے میری فیملی سے مددگار دیں تاکہ ہم سب مل کر آپ کی اطاعت کر سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیا 32، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ 37، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کر دیا۔ 38، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جو وحی کی۔ اگلی آیات پڑھ کر اس کا یقین گویا بڑھ چکا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہوگی، ہر بار کی طرح اب کی بار بھی اس کی مدد کی جائے گی، مگر کیسے؟ یہ سوالیہ نشان ابھی باقی تھا۔ کیا میری ماما بھی؟ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی اور سین ہوا ختم۔ اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ختم۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا؟ آپ نے اپنے لیے کیا ریمائنڈر رکھا؟ عمل کی کیا بات نوٹ آپ نے کی؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ آپ کی کسی بھی عمل کی بات جو آپ اچھی بات شیئر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا اس کا اجر آپ کو تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اس پر جو عمل کرتا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کے راستے پر جب آپ چلتے ہیں نا تو مخالفت ضرور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کی فیملی آپ کے خلاف نہ ہو تو آپ کے دوست یا کوئی ایسا آپ کا رشتہ آپ کے خلاف ہو جائے جو آپ کو اذیت دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دوست یا ایسے رشتے آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ کی فیملی نہ ہو، تو یہ اختلاف ضرور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مددگار ضرور بھیجتے ہیں جو اس راستے پر آپ کی مدد کرتے ہیں، جو آپ کو ریمائنڈرز بھیجتے رہتے ہیں، جو اللہ کی آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، احادیث شیئر کرتے رہتے ہیں، جس سے آپ کے دل کو مضبوطی ملتی ہے۔ آپ بڑی سے بڑی تکلیف کو یہ سوچ کے اور سمجھ کے اس کو برداشت کر جاتے ہیں کہ اس کا تو اجر مجھے اللہ سے ملنا ہے، مجھے لوگوں سے اس کی توقع نہیں ہے۔ تو مخالفت جہاں پہ ہوگی وہاں اللہ آپ کی مدد کے لیے لوگ ضرور بھیجیں گے۔ اور دین کا وہ جو کام ہے، جیسے آپ اپنی فیملی سے شروع کرتے ہیں، تو یہ جو دعائیں ہیں نا، جو اتنی پاورفل دعائیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی انبیاء یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ نے ان کی دعائیں سنی، وہ ایسے حالات سے گزرتے تھے تو یہ دعا مانگی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، تو اس نے بھی اپنے لیے دعا کی، اور اس کے مائنڈ میں آیا کہ کیا ماما
تو یقین رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ جو دل ہے نا، یہ ان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. کب الٹا پلٹا دیا جائے ان کا آپ کو نہیں پتا، اور جو آپ کے بڑے سے بڑے دشمن ہیں وہ آپ کی خیر خواہ بن جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگز ہوتی ہیں. آپ نے صرف دعا کرنی ہے اور وہ کرنا ہے جو اللہ آپ سے چاہتے ہیں. راستے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنا دیں گے، اور اس جنت کے راستے میں آپ کے ساتھ ہی بہت سے اللہ آپ کے ساتھ شامل کر دیں گے. تو یہ کچھ میں نے سوچا ہے. آپ کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اپنے عمل کے پوائنٹس ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا. انشاءاللہ میں سارے کامنٹس کو پڑھوں گی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں. یقین جانیں، دوبارہ سے میں بات کہوں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ایک ایفرٹ لگتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک اچھائی شیئر کر دیتے ہیں، آپ نے اپنے اسٹیٹس میں لگا دی، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دی، اور پھر جب اس نے اس پہ عمل کیا تو اس کا ثواب آپ کو جاتا ہے. انڈائریکٹلی وہ ایک چین چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ جو سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ تک ہے، لیکن آپ کے شیئر کرنے سے اگر اور لوگوں تک یہ چیز جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. آپ کے عمل کے جو پوائنٹس ہیں ان پہ دوسرے عمل کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی بھی پوائنٹ رہنے نہ دیں، کوئی بھی اپرچونٹی جانے نہ دیں، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد یہی چیزیں آپ کے لیے سپورٹ کریں گی آپ کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.